बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक ड्राफ्ट के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान कौन है और शैतान इब्लीस का पसंदीदा अमल क्या है। इसी वीडियो में हदीस के मुताबिक आपको ये भी बताएंगे कि शैतान का अर्श यानी महल कहाँ पर है। और हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है कि दुनिया में शैतान को कैसे जलाया जाए और आखिरत में अल्लाह पाक शैतान को कैसे इबरत का निशान बनाएगा। शैतान से मुतल्लिक़ ये तमाम तफ़सीलात आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तफसीर दर मंशूर में शैतान के आबिद व ज़ाहिद होने से रांदा दरगाह होने तक पूरी दास्तान दिलचस्प अंदाज में यूँ ज़िक्र की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कई लाख साल पहले दुनिया में दो किस्म के गिरोह थे, एक नूरी और एक नारी। नूरी यानी फरिश्ते, नारी यानी जिन्नात। फरिश्ते आसमानों में रहते थे और जिन्नात ज़मीन पर रहते थे। इन जिन्नात में नेक भी थे और बद भी, अच्छे भी थे और बुरे भी। इन जिन्नात में एक जिन बहुत ही इबादतगुज़ार था, बहुत ही परहेज़गार था। अपनी पैदाइश के बाद इस नेक जिन ने 1000 साल तक अल्लाह को सजदा किया। उसके बाद इस जिन ने ज़मीन के हर हिस्से पर कई हज़ार बरस तक इबादत की और इसी तरह की कि ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा ना था कि जहाँ इसने सजदा ना किया हो। जब इस जिन ने इतनी ज़्यादा आजिज़ी और इबादतगुज़ारी का मुज़ाहरा किया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में ना आती। अल्लाह ने इस जिन को इसकी इबादतगुज़ारी और परहेज़गारी के सिले में ज़मीन से उठाकर आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर बुला लिया। यहाँ भी इस नेक जिन जिसका नाम इज़ाज़ील था, इस इज़ाज़ील ने 1000 साल तक पहले आसमान पर इबादत की और अल्लाह को सजदा किया। यहाँ इसको ख़ाशे का लक़ब दिया गया। अल्लाह ने इसकी इबादत के सिले में उसके दर्जात मज़ीद बुलंद किए और इसको दूसरे आसमान पर बुला लिया गया। यहाँ भी इसने 1000 साल तक इबादत की और यहाँ इसको आबिद का लक़ब दिया गया और इसको यहाँ से तीसरे आसमान पर बुलाया गया। तीसरे आसमान पर भी इसने 1000 साल तक इबादत की और यहाँ इसको सालेह का लक़ब अता किया गया और इसके दर्जात को मज़ीद बुलंद किया गया और इसको 5वें आसमान पर बुला लिया गया। उसने यहाँ भी इसने हस्बे साबिक़ 1000 साल तक इबादत की और इसको इसकी इबादत और परहेज़गारी के सिले में तक्की का लक़ब दिया गया। इस तरह इबादत के ज़रिए वह अपने दर्जात को बढ़ाता हुआ 6ठे आसमान तक पहुँचा। वहाँ इसको ख़ाज़िम का लक़ब दिया गया और वो 7वें आसमान तक पहुँच गया। 7वें आसमान पर पहुंचकर वो 1000 साल तक सजदा रेज़ रहा। यहाँ इसको इज़ाज़ील का लक़ब दिया गया और यहाँ से इसको अर्श मुअल्ला तक बुलाया गया। अर्श मुअल्ला पर वो 6000 साल तक इबादत करने के बाद उसने सर उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे अपने फ़ज़ल व करम से लोहे महफूज तक बुला ले ताकि मैं वहाँ तेरी कुदरत कामला देखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तेरी इबादत करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़ाज़ील की इस दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और अपने मुकर्रब फरिश्ते इसराफील को हुक्म दिया कि इस इज़ाज़ील को लोहे महफूज तक पहुँचा दे। लोहे महफूज पर पहुँचकर इज़ाज़ील यहाँ घूमता रहता और अल्लाह की इबादत करता रहता। एक दिन वहाँ घूमते हुए उसकी नज़र लोहे महफूज में एक नवश्ते पर पड़ी कि जहाँ लिखा था, बंदा खुदा 6 लाख साल तक अपने खालिक की इबादत करेगा, मगर एक सजदा ना करेगा तो उसकी 6 लाख साल तक की इबादत मिटाकर उसका नाम मखलूक़ात में इब्लीस मरदूद महर जुर्म रखेगा। इसको पढ़कर इज़ाज़ील वहीं 6 लाख साल तक खड़ा रोता रहा। अल्लाह ने पूछा कि इज़ाज़ील, जो बंदा मेरी इबादत ना करे और मेरा हुक्म बजा ना लाए तो उसकी सज़ा क्या है। इज़ाज़ील ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह, जो अपने खालिक का हुक्म ना माने उसकी सज़ा लानत है। अल्लाह ने फरमाया कि इज़ाज़ील, इसको लिख रख। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है कि इज़ाज़ील के मरदूद होने से 12000 साल कबल ये वाक़या पेश आया और इस इज़ाज़ील ने कहा था कि लानत खुदा की उस पर जो अल्लाह ताला की इताअत ना करे। अब अल्लाह ने इसको हुक्म दिया कि वो जन्नत का ख़ज़ानची बन जाए। उसने ये ज़िम्मेदारी 4000 साल तक निभाई। यहाँ जन्नत में इज़ाज़ील ने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम उसकी दर्सगाह में दीगर फरिश्तों के साथ शरीक होते थे। एक रात फरिश्तों की भी नज़र उस नवश्ते पर पड़ गई। उसको देखकर सब रोने और अपना सर पीटने लगे। इज़ाज़ील ने पूछा, आज तुमको क्या हो गया है। फरिश्तों ने उसको सारा वाक़या बताया कि लोहे महफूज में लिखा है कि हम में से एक माज़ूल व मरदूद होगा। इस दौरान ज़मीन पर जिन्नात ने सरकशी अख्तियार की और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और ज़मीन पर फसाद फैलाया गया। तो इज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से ज़मीन पर जाकर फसाद फ़रोख्त करने की इजाज़त तलब की और अल्लाह ने उसे 4000 फरिश्तों का सिपह सलार बनाकर भेजा। वहाँ इज़ाज़ील ने सरकश जिन्नात से जंग की और कई को कत्ल किया गया।
اور کئی کو کوہ کو کاف میں قید کیا گیا۔ اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک یعنی مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب یعنی خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرمانبردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا تو اس کو فرمانبرداری نہیں کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو اسے زمین پر نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خراب اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر اس عزازیل نے سجدہ نہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ پوچھا کہ اے عزازیل کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے، جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ تو یہاں بڑائی اور گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ عزازیل جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ابلیس نے کہا اے رب تو پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ فرمایا بے شک تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت ہے۔ کہا اے رب جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے ضرور ان کو گناہ کی باتوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ میں بھی ضرور ان کی ناک میں تیری طرف آنے والی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان مسلمانوں سے انبیاء کا خاص طور پر دشمن ہے، کیونکہ انبیاء وہ لوگ ہیں جو شیطان کے اس چیلنج کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے دم لوں گا، خدا کی مرضی کے راستے پر چلنے کی بجائے اس کی نافرمانی کے راستے پر چلاؤں گا۔ جس ہستی نے یہ چیلنج اپنے بربادی کی قیمت پر کیا ہو، ظاہر ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہے گی۔ یہی کچھ شیطان اس کی ذریت اور اولاد نے تعریف میں ہمیشہ کیا ہے، لیکن شیطان کا اختیار صرف وسوسہ انگیزی تک محدود ہے، اس لیے وہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر موجود اپنے دوست یعنی ہمارے نفسانی تقاضوں، نفسانی کمزوریوں اور انسانی ضعف کو استعمال کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی ان کمزوریوں کو سمجھ لیں تو ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈے سمجھنا اور ان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ناظرین یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں شیطان کو کیسے جلایا جائے، تو اس حوالے سے یہاں پر ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہدی سے نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا تو شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے تھے۔ میں اللہ پاک کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے جب شیطانی وسوسے بندے کو گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ شیطان لائن کا منہ کالا ہوگا۔ بلکہ ناظرین جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں اور سرکش و عناد پیدا ہو گئی ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ شیطان وہاں ضرور موجود ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اسے بھگانے اور دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے بھاگے گا۔
اس سوال کا جواب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور شیطان جب سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتے ہوئے سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، شیطان چاہتا ہے کہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمہ وقت انسان کے ساتھ لگا رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیق اور تابعداروں سے کہتا ہے نہ تمہارے یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوا اور کھانا بھی ملا۔ بیداری اور نیند، کھانے اور پینے، نماز اور عبادات، تعلقات اور معاملات و غرض کے ہر حالت میں شیطان ہماری گھات اور موقع کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پاک ذات سے اس کے مقابلے کے لیے مدد طلب کرنی چاہیے جو اس پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ایمان کو مضبوط رکھیں اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اس بات سے خبردار رہیں کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے میں مصروف رہے اور ہم اس سے غافل رہیں۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور خود ہمیشہ کی حیات کو قیامت تک کے لیے مطالبہ کیا۔ اب ابن آدم پریشان ہوا، ابلیس تو زندہ رہے گا اور میں مر جاؤں گا، تو ابلیس کا انجام کیا ہوگا؟ بلکہ اس حوالے سے احرب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا اور فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسان و جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ مالک الموت غیظ و غضب میں پھر بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں گے تو خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس پوری طرح دھاڑے مار مار چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی چیخ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ مالک الموت ابلیس سے کہے گا، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے مالک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ جو مالک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگے گا اور چیخنا چلاتا ہوا ادھر ادھر بھاگے گا۔ جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنداسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنداسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، آج اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مار رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، بس مرتبے کے اعتبار سے اس کے نزدیک وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اس طرح کیا، لیکن شیطان کہتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، بس مرتبے کے اعتبار سے اس کے قریب وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ فرمایا پھر ان سے ایک اور چیلا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈالی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس چیلے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے، بلکہ شیطان اس چیلے کو اپنے سے چمٹا لیتا ہے۔ ابلیس اپنے تخت شاہی کو پانی پر رکھتا ہے، پھر جنوں میں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی آزمائش میں ڈالیں اور انہیں گمراہ کریں۔ تو مرتبے کے اعتبار سے ابلیس کا سب سے قریبی وہ شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا ہو۔ ان شیاطین میں سے ایک آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے میں نے ایسا اور ایسا کیا، یعنی مثال کے طور پر میں نے چوری کا حکم دیا اور شراب پینے پر آمادہ کیا۔ تو ابلیس اس سے کہتا ہے تو نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کارنامہ شمار کیا جائے۔ یہاں تک کہ انہیں شیطانوں میں سے ایک اور آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے اپنے سے چمٹا کر اس کا معانقہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے ہاں تو ہی ہے، یعنی تو ہی وہ شیطان ہے جس نے میری چاہت پوری کر دی اور لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے مابین فساد برپا کرنے کی میری آرزو اور میری خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا۔ خواتین و حضرات، ابلیس کا پسندیدہ عمل یہی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرے، جدائی ڈلوائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی خادم کو اس کے گھر والوں کے خلاف اکسایا تو وہ ہم میں سے نہیں، اور جس شخص نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دو قوی حرکتوں سے منع فرمایا ہے، ایک یہ کہ کسی گھر کے خادم کو اس گھر والوں کے خلاف اکسایا جائے اور اس قدر بہلایا اور پھسلایا جائے کہ یہ خادم اس گھر والوں کی خدمت سے الگ ہو جائے، اور دوسری چیز جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا جائے، یعنی اس کے دل میں اس کے شوہر کے خلاف اتنی نفرت بھار دی جائے کہ وہ عورت اپنے شوہر سے خلا لے کر الگ ہو جائے یا شوہر ہی طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ یہ دونوں حرکتیں بہت ہی قوی اور گھنونی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کام شیطان کے چیلوں کا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں فساد کرنے کو بھیجتا ہے، بس سب سے بڑا فتنہ باز اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، یعنی فلاں سے فلاں کو شراب پلوائی وغیرہ، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی، تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ ناظرین، کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسانا ہمارے معاشرے میں یہ حرکت انجام دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ عارضی مفاد کے حصول کے لیے دوسروں کی بیویوں پر ڈورے ڈالتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے شوہروں کے خلاف نفرت بھرتے ہیں، خوشگوار مستقبل اور نام و نہاد پیار و محبت کی ایسی لالچ دیتے ہیں کہ یہ بیویاں یا تو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں یا طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہروں کو قتل کرنے تک آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ برائی بھی پہلی برائی سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی خادم کو اس کے گھر والوں کے خلاف اکسانا یا کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسانا، یہ دونوں حرکتیں بہت ہی گھنونی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو مسلمان کی جماعت سے خارج قرار دیا ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنا اسلام عزیز ہے تو ان حرکات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حرکتوں سے دور رکھے اور پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن نیکوکاروں میں شامل فرما کر جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔